बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, आज का वीलॉग बड़ा अहम है। इसमें मैं आपको तफसील से वो मंसूबा बताना चाहता हूं कि किस तरह इस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के अंदरूनी लोगों के साथ इमरान खान को रास्ते से हटाया। उनके पीछे मकासद क्या थे, इनकी मदद कौन कर रहा था, ये क्या हासिल करना चाहते थे, इनका मंसूबा कहाँ तक पहुँचा है, क्या ये लोग कामयाब होंगे। ये बड़ा अहम वीलॉग है। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग इसे गौर से सुने और इसके साथ मैं आपको अब तक की अपडेट्स भी बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के खिलाफ जो फैसला दिया, अब शोधाए पाकिस्तान के अहल खाना से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं कि फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए, सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट दोबारा शुरू किया जाए। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जो जनरल उमर अयूब है, उनको उनका लिखा हुआ ख़त वज़ीर-ए-आज़म को भेजा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जो इस वक्त जुल्म और जबर हो रहा है उसके हवाले से बड़ा अहम मामला है। और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत मिलने का बड़ा अहम इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जो दरख्वास्त ज़मानत है और फ़र्द जुर्म है, उसकी कार्रवाई के ख़िलाफ़ फ़ैसला महफूज कर लिया। और इसके साथ साथ खदीजा शाह की ज़मानत मंजूर हुई। ये भी बड़ा मामला है। वो मरकज़ी मुलज़िम है 9 मई के वाक़यात में। इससे ये केस बड़ा कमज़ोर होगा इनका। राना सनाउल्लाह के घर के हमले पर इमरान खान को भी नामज़द किया गया। और कराची वालों ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी, हज़ारों लोगों की रैली निकाल के एक बड़ा इज्तिमा बना दिया, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी कामयाबी है इस दौर में। क्रैकडाउन उसके बाद शुरू हुआ। कराची के जो सदर हैं वहाँ लेबर के, उनके सरबुलंद खान, उन्हें और उसके ड्राइवर को अगवा किया गया। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, खौफ का बुत टूटा है। अब जो 12 नवंबर को बड़ा स्टेज लगेगा, उसके लिए बड़ा काम आएगा। और MKM का जो इत्तेहाद है नून लीग के साथ, वो भी 24 घंटे नहीं चला, उन्होंने जवाब दे दिया कि हम तो सीट एडजस्टमेंट करेंगे लेकिन इलेक्शन अपना लड़ेंगे। इसकी बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन सबसे पहले मैं अहम जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जो साजिश है, ये असल में शुरू तब हुई जब इमरान खान, आपको पता है पाकिस्तान की उन्होंने वज़ारत उज़्मा संभाली 18 अगस्त 2018। ये 6 तारीखें आपने संभालनी है ज़रा। फिर मार्च 2019 में 7 महीने बाद उनके खिलाफ साजिश शुरू हुई। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ये सब इसकी तफसील बता चुके, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन असल मामला शुरू हुआ 15 अगस्त 2021 को, जब ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान में अब ये हमने रजीम चेंज करनी है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ा, उस वक्त ये फैसला हुआ था इमरान खान को हुकूमत में नहीं रहने देना। रूस का, यूक्रेन का मामला भी अपनी जगह था। लेकिन 10 अप्रैल 2022 को जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त तकरीबन 6 से 8 महीने का फ़र्क था। अब उस वक्त देखिए, जनरल फैज़ जो उस वक्त सबसे अहम किरदार थे, उन्हें हटाया गया 6 अक्टूबर 2021 को। ये पहला शिकार बने। अब पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी बड़े अफसर को इस तरह अदालतों में नहीं घसीटा जा सकता जिस तरह अभी आपको जनरल फैज़ का मामला नज़र आएगा। और ये सारे आपने ताने बाने जोड़ने हैं। मैं आपके सामने पूरी तस्वीर पेंट करता हूँ। ये नवाज शरीफ की हुकूमत में उनके साथ थे, याद रखिएगा। जितने ताल्लुकात नवाज शरीफ के साथ थे उतने ही इमरान खान के साथ थे। लेकिन जब जनरल फैज़ अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो ही उन्होंने संभाली नई हुकूमत ने, तो 2 महीने बाद इन्हें हटाया गया, क्योंकि उन्होंने जाके वहाँ हुकूमत बनवाई थी। अमेरिका को लगता था कि अब यहाँ पे कभी कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकती है, लगे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान ने भी फिर 2 OIC इजलास फ़ौरन करवा दी। एक इजलास तो उस वक्त था जब तहरीक अदम एतमाद अपने आखिरी मरहल में थी, आपको याद होगा। अब इमरान खान जनरल फैज़ को किसी सूरत में हटाने पर तैयार नहीं थे। इन्हें अंदाज़ा था कि अमेरिका पलट कर वार ज़रूर करेगा। देखें, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, 20 साल की मेहनत, $1 खरब, 127 ममालिक, यूरोप के नेटो समेत अपनी शिकस्त इस तरह तस्लीम कभी नहीं कर सकते। 20 साल की ये मेहनत कभी ज़ाया नहीं होने देते। अब इस दौरान पाकिस्तान ने रूस के साथ, चीन के साथ मिलकर जो बाकी वस्ती एशियाई रियासतें हैं उनके साथ तेज़ तरीन तजारत के मंसूबे बनाए। आपको याद होगा सारा खिते में एकदम पाकिस्तान ऊपर आना शुरू हुआ, मर्जिंग इकोनॉमीज़ में आने लग गया, माशी सूरत हाल बदलने लगी, जिसका मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ। फिगर्स दे के आप खुद अंदाज़ा करेंगे। एन उसी वक्त अरब ममालिक में अमेरिका इसराइल को तस्लीम करवाने के मंसूबे पर भी काम कर रहा था। उसमें सबसे पहले अमेरिका ने सितंबर 2020 में, ये तारीखें मैंने आपको कहा, याद रखिएगा, 2020 में, क्योंकि इनका पैटर्न है, 15 सितंबर 2020 को अमेरिका ने पहले साइन किया अब्राहम अकॉर्ड, फिर 12 अक्टूबर को इसराइल की हुकूमत ने किया, और 7 दिन के अंदर अंदर अरब अमारात ने अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा दस्तखत करके तस्लीम किया, जिसका अमल दरामद में शुरू हुआ था जनवरी 2021 में। अब ज़रा गौर से समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पर भी अरब ममालिक का इसराइल को तस्लीम करने का दबाव बढ़ता रहा। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। इस दौरान अरब अमारात, हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका ने, G20 के ममालिक ने मिल के मईशत को और चाइना को रोकने के लिए तसल्लुत में CPEC की तर्ज पर नए मुआहदे शुरू कर दिए, उन पर काम करना शुरू कर, जिसका नाम था B3W, बिल्ड बेटर पैक वर्ल्ड। ये इनका मंसूबा था CPEC का मुतबादल। हिंदुस्तान, अरब रियासतें, अमेरिका, इसराइल और यूरोप, ये इसमें सारे शामिल थे। इस दौरान इमरान खान को यह नज़र आ गया कि पाकिस्तान के हालात में अब तेल और गंदम, ये 2 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी, और ये सिर्फ रूस से मिल सकती हैं। इमरान खान ने कोशिश की, रूस यूक्रेन की उस दौरान जंग शुरू होगी। अब यहाँ पे जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को रद्दी की टोकरी में से फेंकते हुए अगले दिन रूस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
اب یہی وہ وقت تھا جب پاکستان کو افغانستان کے ساتھ، روس کے ساتھ، چین کے ساتھ تعلقات بنانے تھے اور اپنا ایک تعین کرنا تھا اپنی رخ کا، اپنی سمت کا۔ اسی دوران جنرل باجوہ نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت گرا دی، جس کا آپ کے سامنے ابھی اختر مینگل، محمود اچکزئی آپ اعتراف کر رہے ہیں۔ اب یوکرین کی فوجی مدد بھی ساتھ ساتھ شروع کر دی اور افغانستان کے ساتھ ایک محاذ کھول دیا۔ یہ افغان ریفیوجی مسئلہ، اس کا انتظام آپ کو نظر آیا آج بھی۔ پاکستان، چین، افغانستان، وسطی ایشیائی ریاستوں، روس کو ملا کے یہ مسائل کا مکمل خاتمہ تھا۔ انہوں نے پاکستان کو دھڑام زمین سے لگا دیا۔ ایک طرف امریکہ کو گوادر میں لے گئے، جہاں چین کو انہوں نے پیغام دے دیا کہ اب آپ کا یہاں سے سامان اٹھائیں نکلے۔ دوسری طرف ہندوستان نے اپنا معاشی کوریڈور کا ایک منصوبہ شروع کیا G20 کے ساتھ مل کے۔ عمران خان کے متبادل کے طور پر یہ لندن میں معاہدہ کر کے اسرائیل، امریکہ، یورپ کے مفادات کے تحفظ کے لیے نواز شریف کو دوبارہ چوتھی مرتبہ ڈیل کر کے واپس لے آئے۔ اب عمران خان کو پاکستان کو جو اوپر بلند مقام پر لانا چاہتے تھے، اس کی سزا دینے کے لیے 200 کیسز، پارٹی توڑنا، ان کے ورکر توڑنا، ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ پاکستان میں ایک ایسی فضا بنا دی جو آمریت میں بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے تمام ادارے ایک ایک کر کے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرب امریکی جو نژاد ہندوستانیوں کو یا تو بیچنا شروع کر دی یا لیز پہ دینے شروع کر دیا، آؤٹ سورس۔ آپ دیکھیں ابھی دسمبر میں سونے کی کان ریکوڈک، جس کا ایک محتاط اندازے کے مطابق $1 کھرب، ذرا غور سے سنا، ریکوڈک کی کانوں کا اثاثوں کی ویلیو $1 کھرب ہے۔ اس کے نیچے جو معدنیات صرف پڑی ہے وہ $500 ارب کی ہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں، پاکستان کی اتنی اکانومی نہیں ہے۔ اب سعودی عرب کو ریکوڈک میں $10 ارب کے شیئر بیچ رہے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب پاکستان کی حکومت کے جو حصے ہیں، شیئرز ہیں، وہ $7 ارب میں خریدنا چاہتا ہے۔ ماضی میں ہمیشہ چین کو دیا جاتا تھا۔ اب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ خود یہ کنفرم کرے کہ دسمبر میں ہم سعودی عرب کو یہ اپنے شیئرز بیچ دیں گے۔ جس طرح پہلے ایئرپورٹ دے دیے کہ انہوں نے بندرگاہیں عرب امارات کو بیچ دیں، اسی طرح کیونکہ نواز شریف کے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہی ان کے گارنٹیاں ہیں جس کی بنیاد پر یہ نواز شریف کے اوپر جتنے کیسز ہیں، ناقابل سماعت عدالتوں میں لگے ہوئے کیسز بھی کامیاب ہونے لگے۔ لیکن اب معاملہ یہ کہ یہ کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اب جب تک دیکھیں یہاں تک یہ پورے جو حالات ہیں، اس میں جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے ابھی، اس میں پاکستان کے بینکوں کو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آپ نے فلسطین کے لیے کوئی چندہ اکٹھا نہیں کرنا۔ یہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپ نے اسرائیل کے مفادات کو نقصان نہیں دینا۔ دوسری طرف ہندوستان 1 لاکھ ماہرین کو اسرائیل بھیج کے وہاں مدد کر رہے ہیں، گھر بنائیں گے، دیگر ضروریات میں کام کریں گے۔ اب پاکستان میں ان کے حق میں نہ ریلی نکالنے دے، کچھ چندہ تک اکٹھا نہیں کرنے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، اور یہ تمام چیزیں اسی چیز کی گواہی ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ہر صورت میں خوش رکھنا، جس میں ہندوستان ہے، امریکہ ہے، عرب ہے، یہ سارے لوگ ہیں۔ اب عمران خان کے دور میں جس طرح پاکستان کی ترقی ہوئی، اب اگر پاکستان کی پوری 76 سال کی تاریخ دیکھیں تو ایوب خان، مشرف اور ضیاء الحق کا دور نکال دیں جس میں بیرونی جنگوں سے امریکی ڈالر آتے تھے، وہ پاکستان کا خوشحال دور تھا، تھوڑا معاشی ترقی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ ان کو نکال دیں تو پاکستان کی سب سے بہترین دور عمران خان کا تھا۔ آج نگران حکومت مجبور ہو کے پاکستان کی معیشت کو صرف اور صرف عمران خان آگے لے کے جا سکتا ہے، وہ رپورٹ شائع کرنے پہ مجبور ہوگی۔ شہباز شریف کی حکومت پہ جو تباہی آئی، بربادی آئی، اس کے بعد پھر نگران حکومت آئی۔ انہوں نے آج اقتصادی رپورٹ جو جاری کی، اگر آپ لوگوں نے وہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ میرا پروگرام دیکھا تھا جس میں انہوں نے ساری فگر رکھی تھیں، نگران حکومت کی وہ تمام فگر وہ تسلیم کر لی اور یہ بات مان بھی لی کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی تھی۔ شرح آمدنی GDP جو ہے وہ 6% پہ تھی۔ اب جو ٹارگٹ رکھا تھا عمران خان نے وہ 4.8% تھا۔ اب ذرا اضافہ دیکھیں اس میں، اس کی میں آپ کو ایک عام مثال دوں لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کی خواہش ہو کہ پورا مہینہ کام کرنے کے بعد آپ کو 75 روپے تنخواہ ملے، لیکن تنخواہ آپ کو مل جائے 100 روپیہ، 25% اضافہ ہے اس پہ۔ اب آپ آج 100 روپے کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو مل کتنے پیسے نے؟ 99.40 پیسے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ 75 کا آپ کام کر رہے ہیں، خان کے دور میں 100 ملتے تھے، آج 100 روپے کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو 99.94 پیسے کاٹ کے صرف 6 پیسے مل رہے ہیں۔ زراعت کے شعبے میں بھی یہی ہوا، سب سے اہم شعبہ جہاں سے آپ کو چاول، اجناس، دالیں، گندم یہ سب ملتا ہے، اس میں عمران خان کے دور میں ترقی ہوئی 4.4%۔ ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ تھا 3.5، مطلب انہوں نے کہا یہ بڑی غنیمت ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ خان نے اس میں 28% کا اضافہ کیا اور یہ اتنا بڑا ہدف 4.4 کا حاصل ہوا۔ اسی طرح آپ صنعتی شعبے میں دیکھ لیں، سیالکوٹ، فیصل آباد، جتنا کپڑا بن کے ایکسپورٹ میں جاتا ہے، یہ عمران خان کی حکومت کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ تھا 6.6%۔ انہوں نے کتنا کیا؟ 7.2%، یعنی حقیقی معنوں میں 9% اس میں بھی اضافہ۔ اب لوگوں کو بڑا گلا تھا جی نوکریاں، خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا کہا تھا، وہ کہاں گئی؟ یہ وہی نوکریاں جو آج بے روزگاری آپ کو نظر آ رہی ہے، جو آپ کو 70 لاکھ تو صرف صنعتی علاقوں سے لوگوں کی نوکریاں چلیں گی، صنعتی شعبے سے نکلے ہوئے لوگ آپ گنیں، باقی کسان آپ ڈالیں، بے روزگاری ڈالیں، تو یہ خان کا جو وعدہ تھا وہ جو 1.5 کروڑ لوگ کام کر رہے تھے، یہ وہی نوکریاں تھیں، آج نہیں ہیں۔
اسی شعبے میں عمران خان کا ہدف تھا 4.7% نوکریوں میں، سروسز میں۔ عمران خان نے کتنا حاصل کیا؟ 6.2%، یعنی یہاں بھی 31% اضافہ۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو سمجھ آ سکتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو صرف ایک شخص ٹھیک کر سکتا ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ اسی لیے بیرونی طاقتیں عمران خان کو میدان میں آنے نہیں دیں، کیونکہ ایک طرف خارجہ پالیسی ہے، ان کے مفادات ہیں، اور دوسری طرف یہ معاملہ۔ اب عوام کا فیصلہ، جس طرح کراچی میں نکلے، خیبر پختونخوا میں نکل رہے ہیں، عوام اپنی روایتی سیاست اور ان تمام سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکے، جس طرح ترکی میں ہوا، چلی میں ہوا، ارجنٹینا میں ہوا، تو پھر انشاءاللہ یہ پاکستان میں بھی ہوتا نظر آئے گا۔ افغانستان آپ کے سامنے ہے، بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے، یہاں عوام اپنی طاقت دکھا چکی ہے۔ ورنہ دیکھیں جس طرح نواز شریف جیسے مجرموں کو دوبارہ VIP بنا کے لایا جا رہا ہے۔ ابھی ان کے نون لیگ کی جو پارٹی اجلاس ماڈل ٹاؤن میں، کبھی گورنر ہاؤس میں، سرکاری گاڑیوں پر ان کا پروٹوکول، نہ کوئی ریاستی عہدہ ہے، نہ وہ مجرم ہے، وہ گورنر کے دفتر میں سیاسی مقاصد کے لیے جو خود وفاق کی علامت ہے وہ کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے وہاں۔ اور تحریک انصاف کے جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ان میں سے 22 افراد کو مسلم لیگ نون میں شامل کرنے کی پوری کوشش ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے اوپر پریشر، وہ اسی وجہ سے ہے۔ ابھی عرانہ بشر کے پروگرام میں وہ تھا اپنے راجہ ریاض، جو کہ آپ کو پتہ ہے طاقتور حلقوں کی آنکھ کا تارا ہے ان دنوں، اس نے منہ کھول دیا۔ فیصلہ آباد میں نہیں لوگوں کی ساری کارروائی ہے، تحریک انصاف کے 22 لوگوں کو ہم نے شامل کرنا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ایسا ہوگا۔ اگر یہ لوگ شامل ہو بھی جائیں تو ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس طرح 1 کے ساتھ 0 لگا ہوتا ہے، جب وہ 1 ہٹا دے تو 0 کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں جدھر مرضی جا کے لگتے رہے، کیونکہ آگے بھی 0 ہے، ادھر بھی 0 ہے۔ اب شاہ محمود قریشی کے کیس کا فیصلہ یہ لوگ اسی لیے کرنا چاہتے ہیں، اس پہ 2-3 ان کے بڑے اہم مقاصد ہیں، وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ ایک تو صدر مملکت کا خط جو انہوں نے لکھا نگران وزیر اعظم کو، اور وہ تمام جو ان کے ساتھ اس وقت غدر مچی ہوئی ہے اس کی پوری تفصیل، اور ساتھ جو خدیجہ شاہ کی ضمانت منظور ہوئی ہے، رہائی۔ 9 مئی کا کیس بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ فیصلہ آباد میں جو حساس ادارے پر حملہ ہے، اس کی ایک بڑی مثال آپ کو پتہ ہے، عمران خان کو کیس میں ڈالا، رانا ثناء اللہ کے گھر کا بھی ڈالا۔ اس وقت فیصلہ آباد سے یہ ساری وارداتیں ہو رہی ہیں، اس محور کے ارد گرد جو کچھ گھوم رہے ہیں، اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، فرح حبیب، وہاں سے جو صاحبزادہ حامد رضا ہے، جتنے بھی لوگ فیصلہ آباد کے لوگ ہیں، ان پر یہ شکنجہ کسنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دیکھیں یہ لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کر رہی ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں عمران خان آئے، لیکن میں نے آپ کو ماضی میں بہت سارے ممالک کا بتایا کہ جہاں پر عوام کھڑی ہوئی اور عوام اس تعداد میں کھڑی ہوئی، تو پھر یہ CIA ہو، موساد ہو، یہ ان کی اپنی را ہو، جو مرضی ایجنسی ہو، جتنی مرضی یہ کوششیں اندرونی لوگوں کے ساتھ مل کے کر لیں، کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک حد تک لوگوں کو روک سکتے ہیں۔ جس طرح پانی کا جب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بہاؤ آتا ہے، ڈیم بنتے ہیں، تو جب بہاؤ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے تو پھر مجبوراً انہیں وہ دروازے کھولنے پڑتے ہیں، اگر اس کو نہ کھولیں تو پھر ڈیم پانی کا بہاؤ توڑ جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی عوام آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑی اکثریت میں، سب سے بڑی اکثریت میں، سب سے بڑی طاقت میں آپ ہیں۔ اللہ سے آپ مدد مانگتے ہیں، اللہ آپ کو کہتا ہے آپ تو خود 24 کروڑ بھائی، آپ کی کیا میں مدد کروں، آپ تو اکثریت میں۔ تو اکثریت میں یہ لوگ اپنی اکثریت دکھانے کے لیے 8 فروری کو تیار ہیں۔ آپ لوگ اپنی تحریک انصاف کی جو موومنٹس ہیں وہ کرتے رہیں، اپنی اپنی پارٹی کے حساب سے چلتے رہیں۔ باقی پارٹیوں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، وہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کریں، زیادہ سے زیادہ جلسے کریں، جلوس کریں، عوام کو متحرک کریں، سب کو چاہیے ووٹ مانگے اپنے لیے۔ عوام فیصلہ کرے کہ ان کے لیے کون سا لیڈر، کون سا رہنما اپنے ملک کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ جو میں نے معاملات آپ کے سامنے رکھے، آپ خود دیکھیں، آپ یقین کریں اگر یہ حکومت نہ گرائی جاتی عمران خان کی، اور یہ سارے معاملات چلتے رہتے، تسلسل چلتا رہتا، عمران خان آج اپوزیشن میں بھی ہوتا، اگر مثال کے طور پر دوبارہ الیکشن ہوتے، تو یہ سارے معاملات ٹھیک ٹھاک چلتے۔ لیکن یہ جو انٹرنیشنل معاملات سے ہوا، افغانستان سے ہوا، یوکرین سے ہوا، اور ابھی مڈل ایسٹ سے ہو رہا ہے، اس کا سارا امپیکٹ پاکستان پہ آ کے گرتا ہے۔ یہاں پہ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے اکاؤنٹوں میں 2-3 ارب ڈالر جاتے ہیں، سارا معاملہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، اور پھر یہ لوگ نواز شریف جیسے مسلط کیے جاتے ہیں اور ملک پستیوں کی طرف، پتھر کے دور کی طرف۔ تو یہ عوام فیصلہ کرے گی انشاءاللہ کہ ان معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔